वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। आज सूरतुल फ़ातिहा की पहली 3 आयात की तशरीह होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्द का माना होता है तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, रब्बिल आलमीन जो सारे आलम का रब है, जितने आलम हैं सब का रब है। अल्हम्द का माना तारीफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपने रब की तारीफ़ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से इमाम इब्न जरीर ने लिखा कि इससे कलमा शुक्र भी अदा होता है और हम उमूमन कहते भी हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, इससे शुक्र भी अदा होता है। और इसी तरह अल्हम्द जो है ये दुआया कलमा भी है। हदीस में आता है अफ़ज़लुद ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआई अल्हम्दुलिल्लाह, के बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। देखें जब बंदा अल्लाह की तारीफ़ करता है ना, अल्लाह की मेहरबानियाँ, अल्लाह के इनामात बंदे की तरफ मुतवज्जे होते हैं। बंदे को दुआ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसका मकसद मेरा रब खुद पूरा कर देता है। क्यों? ये बंदा अल्लाह के तारीफ़ करने में मशगूल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल आए हैं हदीस में। एक हदीस में आता है अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो कलमा है ये मीज़ान उसके तराजू को भर देता है। एक हदीस में आता है अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह, ये ज़मीन व आसमान के दरमियानी खला को पुर कर देते हैं नेकियों से। कितना प्यारा कलमा है सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़मीन व आसमान के दरमियान के खला को नेकियों से पुर कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। अब जहान कितने हैं? उलमा ने लिखा जितनी मखलूक़ात है ना उतने जहान हैं। हम अमूमन सुनते हैं जी कम व बेश 18,000 मखलूक़ात। 18,000 मखलूक़ात के लिए हर एक का अलग जहान है। इंसानों का जहान, जिन्नों का जहान, मलाइका का जहान, हशरात का जहान, चरिंद परिंद का जहान, कीड़े मकोड़ों का जहान, आबी मखलूक़ात हैं उनके अपने अपने जहान। अल्लाह सारे जहानों का रब है। रब किसे कहते हैं? रब कहते हैं उस ज़ात को जो हर चीज़ को तदरीजन बतदरीजन हद कमाल तक पहुँचा दे। देखें अल्लाह ने हमें बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया, और मेरा रब किस तरह हमारे एक एक उज़्व को कमाल तक पहुँचाता है। हमारा बाजू किस हिसाब से बढ़ता है, हाथ और हाथों की उंगलियाँ किस हिसाब से बढ़ती हैं, बचपन में कितनी छोटी, फिर किस हिसाब से। जिस तरह बचपन में उंगलियां होती हैं, अगर उसी हिसाब से जिस हिसाब से कद बढ़ रहा है उंगलियां बढ़ना शुरू हो जाए अजीब लगेंगे, उसी हिसाब से नाक बढ़ना शुरू हो जाए अजीब लगेंगे। तो ये मेरा अल्लाह है जो रब है, तदरीजन बतदरीजन हर एक को हद कमाल तक पहुँचा रहा है। अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह वो ज़ात है जो बेहद मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है, बेहद मेहरबान है। रहमान के मुताल्लिक़ लिखा रहमान दुनिया, दुनिया में रहमान है। काफिरों पर भी मेहरबान, मुसलमानों पर भी मेहरबान, हिंदू हैं, यहूद हैं, हनूद हैं, ईसाई हैं, जितने गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, बुत परस्त हैं, मुशरिक हैं, साबी हैं, सितारों को पूजने वाले, आग को पूजने वाले, सूरज चांद की पूजा करने वाले, अल्लाह सबको, सबके ऊपर मेरे रब की मेहरबानी। ये रहमान है, दुनिया में भी मेहरबान और हर एक पर मेहरबान, हर मखलूक पर मेहरबान। और अल्लाह की रहमानियत के जलवे ज़रा देखें। एक हदीस में आता है एक जंगल के मौके पर ना एक औरत का शीरखार बच्चा गुम हो गया, जो दूध पीता बच्चा था। वो उसको तलाश कर रही थी, कभी इधर भागती कभी उधर भागती, जो भी उसे दूध पीने वाला बच्चा मिलता उसे सीने से लगाती। मेरे नबी ने फरमाया ये देखो ये कितनी परेशान है अपने बच्चे की खातिर, अगर इसको इसका बच्चा मिल जाए क्या ये उसे आग में फेंकेगी? साहबा ने अर्ज़ किया हुज़ूर नहीं, कैसे फेंकेगी आग में? जिसको अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत, बच्चे की मोहब्बत में इस कदर परेशान, कैसे आग में फेंकेगी?
میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ اس ماں سے بھی بندوں پر زیادہ مہربان ہے۔ رب کب پھینکے گا؟ یہ تو ہم خود کفر و شرک کر کے، ظلم و زیادتی کر کے، ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکے مار کے ہم خود جہنم خرید لیتے ہیں، وگرنہ رب خود نہیں ڈالے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کے متعلق، وہ ایک چڑیا کے بچے اپنی چادر میں لے کر آ گئے، اور چڑیا جو ہے وہ اس کے اوپر منڈلانے لگی، اسی کے قریب قریب پھرنے لگی، حتیٰ کہ جب اس نے چادر رکھی اور بچے نکالے چڑیا اوپر آ کے گر گئی۔ اس نے اپنی قید کی پرواہ نہیں کی۔ میرے نبی نے سمجھایا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جانوروں میں بھی اتنی عقل اور شعور رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اس قدر خیال رکھتے ہیں، اپنے بچوں پر ظلم و زیادتی برداشت نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث میں میرے نبی نے سمجھایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے چرند پرند میں، حیوانات میں، جانوروں میں، انسانوں میں آپس میں تقسیم کر دیا، صرف ایک حصہ۔ اس ایک حصے کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، والد اولاد پہ مہربان ہے، ماں اپنے بچے پہ مہربان ہے، ہر ایک اپنے بچوں پر، اولاد پر آپس میں جو مہربانی ہے صرف میرے رب کے ایک حصہ رحمت کی۔ اور قیامت والے دن وہ 99 حصے اور یہ ایک حصہ ملا کے اللہ مسلمانوں پر رحم کریں گے۔ ایک حصے کی رحمت دیکھیں، ماں اپنے بچے پہ فدا ہوتی ہے، اور جب میرا رب 99 حصے رحمت کے وہ بھی ملائے گا، یہ ایک حصہ بھی ملائے گا، اپنے ان مسلمانوں پر سلوک کرے گا جنہوں نے کلمہ پڑھا، وحدانیت پر قائم رہے، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا، اللہ کے احکام کو پورا کیا۔ اللہ ان 100 کے 100 حصوں سے بندوں پر مہربانی والا معاملہ۔ تو میرے رب کی جو رحمت ہے نا، جس طرح عرش پہ لکھا ہوا ہے عرش ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ کہتے ہیں میری رحمت میرے سبقت پر غضب کا، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی ہے، بڑھ گئی ہے۔ واقعی اللہ کی رحمت زیادہ ہے، اور علماء بتاتے ہیں 40 سال سے پہلے عمر جو ہے نا، اس میں بندہ رب کے غضب سے ڈرے، جوانی کا زمانہ ہوتا ہے نا، رب کے غضب سے ڈرے، رب کے عذاب سے ڈرے۔ جب 40 سال سے اوپر ہو جائے نا، پھر رب کی رحمت پر امید رکھے، ہر وقت رب کی رحمت سے امید لگائے رکھے۔ جو بھی کام ہونا نا، ایک دفعہ حضور نے صحابہ سے فرمایا ہر ایک اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ کسی صحابی نے عرض کیا حضور آپ بھی؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے رحم و کرم سے جنت میں۔ بندہ اپنے عملوں سے کوئی نہیں جنت میں جا سکتا۔ ہم جتنی مرضی عبادت کر لیں، بنا سنوار کے کر لیں، جو مرضی زور لگا لیں، اللہ کی شایان شان کے پردوں کے نیچے نیچے رہتی ہے، ہم اللہ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اور میرے نبی تو سجدوں میں دعا کرتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری ویسے تعریف نہیں کر سکتا جیسے تو نے اپنی خود کی، میں تیری تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ جب حضور فرما رہے ہم کون ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے نا، ایک صاحب جس نے پوری زندگی اور 400 سال عبادت کی ہوگی، اللہ اس کو قیامت والے دن فرمائیں گے جا میرا بندہ میری رحمت سے جنت میں۔ وہ عرض کرے گا اللہ میری 400 سال کی عبادت کہاں گئی، میں جو تیرے فضل سے جنت میں جاؤں۔ اچھا اللہ ایک طرف کھڑا کر دیں گے، میرا رب اس کو پیاس لگوائے گا۔ جب پیاس لگے گی اور ایک فرشتہ دیکھے گا، اعلان کر رہا ہوگا 100 سال کی عبادت دے دو، ایک گلاس پانی کا لے گا۔ وہ میرے رب کی لگئی ہوئی پیاس ہوگی، مجبور ہو جائے گا، بلائے گا میری 100 سال کی عبادت لے لے، ایک گلاس پانی کا دے دے۔ ایک گلاس پانی کا لے گا، 100 سال کی عبادت گئی۔ لیکن رب کی لگائی ہوئی پیاس ایک گلاس سے کہاں بجھے گی؟ دوسرا مانگے گا، تیسرا مانگے گا، چوتھا مانگے گا، 400 سال کی عبادت دے کے 4 گلاس پانی کے پیے گا، میرا رب بلائے گا ہاں بھائی تیری عبادت، اب دنیا میں تو نے میرے کتنے ٹھنڈے گلاس پانی کے پیے تھے، میٹھے گلاس پانی کے پیے تھے، اور تو اب کہتے میری 400 سال کی عبادت، جا میرا بندہ میری رحمت سے جنت میں۔ تو اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا الرحمن میں بے حد مہربان، الرحیم بے حد رحم کرنے والا ہوں، مالک یوم الدین اللہ نے فرمایا میں روز جزا کا مالک ہوں۔ یوم دن کو کہتے ہیں، روز کو کہتے ہیں، مالک مالک کو کہتے ہیں، الدین دین کے معنی مختلف آئے ہیں، دین کا معنی دین بھی ہوتا ہے، دین کا معنی جزا بھی ہوتا ہے، دین کا معنی انصاف بھی ہے، دین کا معنی ملت بھی ہے۔ تو یہاں انصاف
روز جزا اس کا معنی ہے یہاں پر مالک یوم الدین۔ اللہ نے فرمایا اللہ روز جزا کا مالک ہے، روز انصاف کا مالک ہے۔ دیکھیں اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، یہاں ایک دوسرے پر زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق بھی مارے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو مہربانیاں کی، ہدایت کے راستے دکھائے، اس کے باوجود ہم جب ایک دوسرے پر ڈاکے مارتے ہیں نا، بعض اوقات دنیا میں ہمیں پورا انصاف نہیں مل پاتا۔ اللہ نے ایک دن متعین کر رکھا ہے جس دن میرا رب ہر ایک کو انصاف دلوائے گا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت والا دن ہر بندہ اس حال میں آئے گا، اس کے گلے میں طوق ہوگا، یا اس کا عدل اسے نجات دلوائے گا، یا اس کا ظلم اسے تباہ و برباد کرے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا اے بندو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ جب اللہ نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے پر ظلم کریں؟ انسان تو انسان، اللہ رب العزت جانوروں سے بھی بدلہ دلوائیں گے، حتیٰ کہ آتا ہے ایک بے سینگ بکری کو اگر سینگ والی بکری نے سینگ مارا ہوگا، میرا رب پیدا کرے گا ان کو، ان کا بدلہ دلوائے گا۔ لہذا ایک دوسرے پر حقوق کا خیال رکھیں۔ حقوق العباد کے متعلق میں تو اتنی بات کہتا ہوں، اگر ہم نے بندوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں نا، ڈاکہ مارا ہوا ہے، ہم جتنے مرضی نیک بن جائیں نا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اور ایک حدیث میں واضح ہے، میرے نبی نے فرمایا بتاؤ میری امت کا غریب ترین آدمی کون ہے؟ جی فلاں، جس کے پاس پیسے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، قیامت والے دن میری امت کا غریب ترین بندہ وہ ہوگا، اتنی نیکیاں لے کر آئے گا، بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھی جائے پہاڑ دب جائے گا، لیکن جن بندوں کے حقوق مارے ہوں گے سارے آ جائیں گے۔ جی کوئی کہے گا مجھے گالی دی تھی، اس نے تھپڑ مارا تھا، اس نے مجھے برا بلا کہا، اس نے میری غیبت کی، اس نے میری چغلی کھائی، اس نے مجھے تانا مارا، اس نے میری زمین دبائی، اس نے میرا مکان غصب کیا، اس نے میرے پیسے کھائے، آ جائیں گے۔ میرا رب ان کی نیکیاں اٹھا کے ان کو راضی کرتا جائے گا۔ پیسے تو نہیں ہوں گے وہاں، مال تو نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا نیکیاں ختم، پھر میرا رب ان کے گناہ لے کے اس بندے پر لادنا شروع کر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میری امت کا غریب ترین آدمی ہوگا، اتنی نیکیاں لانے والا، اتنے گناہ لے کے جہنم میں جا رہا ہوگا۔ ایک حدیث میں واضح ہے کہ قیامت والے دن امت کے اعمال نامے کے 3 حصے ہوں گے، 3 رجسٹر ہوں گے، 3 حصے ہوں گے۔ ایک میں انسان کا کفر اور شرک درج ہوگا، اس کو میرا رب کبھی معاف نہیں کرے۔ ایک میں حقوق العباد درج ہوں گے، حدیث میں آتا ہے اللہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دلوائیں گے۔ تیسرے میں حقوق اللہ درج ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، میرا رب چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو پکڑے گا۔ تو دین صرف اور صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کا نام دین ہے۔ ایک بالشت جس نے کسی کی زمین دبائی، قیامت والے دن میرا رب یہ 7 زمینیں اٹھوا کے اس کا ہار بنا کے اس کے گلے میں ڈالے گا۔ آج ہمیں گلے میں ایک بالٹی نہیں اٹھا سکتے، قیامت والے دن یہ 7 زمینیں تحت الثری تک کیسے ہم اٹھا کے گلے میں ڈالیں گے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کریڈ کے ہم 1 بلش 2 بلش دبا ہی لیتے ہیں کسی کی زمین، کیا ضرورت ہے؟ اور بیٹیوں کا حق مار لیتے ہیں، وراثت تقسیم صحیح معنوں میں نہیں کرتے، بیٹیوں کا حق غصب کر گئے، بہنوں کا حق کھا گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کیا اللہ پوری جنت سے محروم کر دے گا۔ آج 2 مرلوں کی خاطر، 2 کنالوں کی خاطر، 2 ایکڑ 2 مربوں کی خاطر اپنے آپ کو پوری جنت سے محروم کر رہے ہیں۔ تو مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک وہ خود ہے، قیامت والے دن وہ فیصلے خود کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب